वजीरिस्तान के अंदर बाकायदा छोकरा मंडी लगती है। और उस मंडी में लड़कों की खरीदो फरोख्त होती है। एक बड़ा हजूम है जिसको वो मंडी कहते हैं, और वो दूल्हा बने घूम रहे हैं और उनके बकौल वो फरोख्त होते हैं। वो बच्चों की बोलियां लगती हैं, वो लड़कों की बोलियां लगती हैं, और वो लड़के बिकते हैं और फिर वो कौम लूत के लिए जो अपनी रजामंदी से जाते हैं और उसके बाद उनको नवाजा जाता है। कि जिस इलाके की बात हो रही है उस इलाके में इस्लामी जमातों का एक अच्छा होल्ड है। वहाँ पे जमात उलमा इस्लाम हो या जमात इस्लामी हो, इनकी जमातों का होल्ड है वहाँ पे, वहाँ लोग मौजूद हैं। तो भाई क्या वजह है कि इतने बड़े इशू को हाईलाइट नहीं किया जा रहा? दो बातें साबित होती हैं। एक तो ये कि वो जो TTP या दीगर जो अस्करी तंजीमें जो कि इस्लाम का नाम लेके वहाँ ड्रामाबाजी कर रही होती हैं, वो साबित होता है कि वो इसका इस्लाम से दूर तक का ताल्लुक़ नहीं है और इसमें वो भी मुलविस हैं। इसका मतलब है इस सारे मामलात में अगर ये खुलेआम सब चीज़ें हो रही हैं और उनको पता है और वो हमले अगर कर रहे होते हैं तो मसाजिद के अंदर करते हैं, वो हमले कर रहे होते हैं तो हॉस्पिटल के अंदर कर रहे होते हैं, वो हमले कर रहे होते हैं तो पुलिस चौकियों में कर रहे होते हैं। जो ट्रक अड्डे हैं, जब हम कराची की बात करते हैं, कराची से निकले आप लाहौर, पूरे पाकिस्तान में जब ट्रक अड्डे जा रहे होते हैं तो उसके बारे में बहुत आम सी बात है कि उनके साथ एक बच्चा होता है जो कि उनके उस काम के लिए मौजूद होता है कि उनको तस्कीन पहुँचाए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूँ मुस्तफा हाफिज़ सजीवी, आप देख रहे हैं मैसेज स्पीक्स। आज मैं किसी इंटरनेशनल इशू पे बात नहीं कर रहा, एक बहुत ही अहम मौजू पे बात करने जा रहा हूँ जो कि हमारे माशरे का बहुत अहम और बहुत ख़तरनाक मौजू बनता जा रहा है। और ये इसलिए आया है कि गुज़िश्ता रोज़ सोशल मीडिया पे फैज़ुल्लाह खान, एक हमारे बहुत सीनियर सहाफ़ी हैं, उन्होंने एक पोस्ट लगाई और वो है हयात पुर्तगाल नाम से एक सहाफ़ी हैं, वज़ीरिस्तान का एक वीडियो ब्लॉगर है, उसकी पोस्ट लगाई। और हयात पुर्तगाल, जिनका असल नाम हयात खान है, उन्होंने एक इशू है जो कि वज़ीरिस्तान में बन्नू के अतराफ़ के लोगों के हवाले से उठाया है और वो बहुत ख़तरनाक है। वो कौम लूत के हवाले से है कि वज़ीरिस्तान के अंदर कौम लूत के हवाले से जो इशूज़ जारी हैं उस पर उसने आवाज़ उठाई है और उसकी आवाज़ उठाने की सूरत में उसको धमकियाँ भी मिल रही हैं और वो इस वक्त निशाने पर भी है। नहायत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है कि मैं जब हयात खान की फेसबुक पेज पे गया तो वहाँ वो ऐसी वीडियोज़ मिली, जो वीडियोज़ आप देख रहे होंगे मेरे व्लॉग के साथ, जिसमें लड़के जो हैं वो मौजूद हैं और उनके दावे के मुताबिक, हयात खान के दावे के मुताबिक और फैज़ुल्लाह के जो ब्लॉग है जो फेसबुक पे लिखा गया उसके मुताबिक, वज़ीरिस्तान के अंदर बाकायदा छोकरा मंडी लगती है और उस मंडी में लड़कों की खरीदो फरोख्त होती है। लड़के फ़रोख्त किए जाते हैं, लड़के बंद समझ के आते हैं और वो आके बिकते हैं, उनकी बोलियां लगती हैं, उनको दोहा और अरब ममालिक में ले आया जाता है अयाशियों के लिए और उनको पैसे दिए जाते हैं, उनकी मुख्तलिफ ज़रूरतें पूरी की जाती हैं और उनको अयाशियाँ कराई जाती हैं, उनको मोबाइल फ़ोन दिए जाते हैं, बड़े महंगे महंगे कपड़े दिए जाते हैं, खाने पीने को दिया जाता है। ये उस पोस्ट के मुताबिक है। जब मैं उस पोस्ट को देखा तो मैं हैरान रह गया कि पाकिस्तान, इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान में ये कुछ हो रहा है और उस जगह हो रहा है जिधर के बारे में गैरत का एक बहुत अहम उनसर है जो सामने आता है कि वज़ीरिस्तान जैसे इलाके में और बन्नू में, जहाँ पर पश्तून कबाइल के लोग रहते हैं, जिनकी यहाँ इस हवाले से बहुत ज़्यादा सख्ती होती है, गैरत की बात बहुत ज़्यादा की जाती है, उधर के बारे में ये सवाल आया। जब आया तो मैंने फिर हयात खान की जो उनके पेजेस हैं उस पर जाके देखना शुरू किया तो वहाँ बहुत सारी ऐसी पोस्टें मिली जिसमें चूँकि आवाज़ नहीं है उसमें और उसमें पीछे बैकग्राउंड है, लेकिन उसमें जो कमेंट्री हो रही है या जो उसमें लिखा गया है उसको जब मैंने तर्जुमा किया उससे, जो पश्तो में था और कहीं उर्दू में था, उसके मुताबिक वो ये बता रहे हैं कि ये छोकरा मंडी लगती है और इस मंडी में आप वीडियो पर भी देख रहे होंगे कि कुछ बच्चे हैं जो कि दूल्हा बने हुए घूम रहे हैं और वो एक मंडी टाइप का एक बड़ा हजूम है जिसको वो मंडी कहते हैं, और वो दूल्हा बने घूम रहे हैं और उनके बकौल वो फरोख्त होते हैं, वो बच्चों की बोलियां लगती हैं, वो लड़कों की बोलियां लगती हैं और वो लड़के बिकते हैं और फिर वो कौम लूत के लिए जो अपनी रजामंदी से जाते हैं और उसके बाद उनको नवाजा जाता है। कहीं पर कुछ ऐसे पैसे बिखरे हुए आपको नज़र आ रहे होंगे जहाँ पर पैसे बिखरे हुए और वो पैसे उसके बकौल के वो उनकी बोलियां लगाई जाती हैं, उसमें शर्त लगाई जाती है, उसके बाद वो लड़के बिक जाते हैं और उसके बाद उनके साथ जिनसी ताल्लुक़ कायम किया जाता है। ये वो ताल्लुक़ है, ये मुल्क है इस्लामी जमहूरियत पाकिस्तान, और यहाँ पर कौम लूत का अगर मामला हो रहा है तो इसके हवाले से बहुत सख्त इक़दाम करने की ज़रूरत है। यहाँ ये बात भी बहुत अहम है कि जिस इलाके की बात हो रही है उस इलाके में इस्लामी जमातों का एक अच्छा होल्ड है। वहाँ पे जमात उलमा इस्लाम हो या जमात इस्लामी हो, इनकी जमातों का होल्ड है वहाँ पे, वहाँ लोग मौजूद हैं। तो भाई क्या वजह है कि इतने बड़े इशू को हाईलाइट नहीं किया जा रहा? इस पर सवाल उठाना चाहिए और मेरा ख्याल है JY या दीगर जमातें जो हैं जमात इस्लामी, इनको वहाँ पर
آواز بھی اٹھانی چاہیے. اور اگر یہ مسئلہ اس کو اس طرح دیکھا جائے کہ اگر حیات خان جو کہ جن کے بارے میں خود اپنے اس میں پیج پہ وہ لکھتے ہیں کہ میں لبرل ہوں, انہوں نے اس مسئلے کو اٹھایا ہے اور بہت خطرناک معاملہ ہے جس کو انہوں نے بڑی ہمت کا کام لیا ہے. اگر واقعتاً یہ ایشو ہے, اگر واقعتاً جو حیات خان نے جس مسئلے کی نشاندہی کی ہے اس میں کہیں سچائی ہے, تو بہت اہم ہے کہ فوری طور پہ اس پہ ایکشن لیا جائے. اس پہ ہماری اسلامی نظریاتی کونسل بھی اس پہ ایکشن لے, اس پہ عدالت بھی ایکشن لے, اور قانون نافذ کرنے والے بھی ادارے بھی اس جگہ پہنچیں. کیونکہ دیکھیں یہ وہ علاقہ ہے جہاں پر آپریشن جاری ہے, کافی عرصے سے عسکری آپریشن جاری ہے, فوجی آپریشن جاری ہے, اور اس علاقے میں عسکری پسندوں یا دہشت گردوں کے خلاف کارروائیاں کی جاتی ہیں. اس کے باوجود اگر وہاں اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں, اور اس کے باوجود کہ وہاں سے بہت زیادہ بڑے پیمانے پہ کہا جاتا ہے کہ وہ لوگ بھرتی کیے ہوتے ہیں جو کہ ٹی ٹی پی اور دیگر جو عسکری پسند تنظیمیں ہیں, علیحدگی پسند تنظیمیں ہیں, ان کے ساتھ منسلک ہو جاتے ہیں. اگر وہاں سے اس طرح ہوتے ہیں تو اس کے بعد اس طرح کی رپورٹ آنا, اس کا مطلب یہ ہے کہ دو باتیں ثابت ہوتی ہیں. ایک تو یہ کہ وہ جو ٹی ٹی پی یا دیگر جو عسکری تنظیمیں جو کہ اسلام کا نام لے کے وہاں ڈرامہ بازی کر رہی ہوتی ہیں, وہ ثابت ہوتا ہے کہ وہ اس کا اسلام سے دور تک کا تعلق نہیں ہے, اور اس میں وہ بھی ملوث ہیں. اس کا مطلب ہے اس سارے معاملات میں اگر یہ کھلے عام سب چیزیں ہو رہی ہیں اور ان کو پتہ ہے, اور وہ حملے اگر کر رہے ہوتے ہیں تو مساجد کے اندر کرتے ہیں, وہ حملے کر رہے ہوتے ہیں تو ہاسپٹل کے اندر کر رہے ہوتے ہیں, وہ حملے کر رہے ہوتے ہیں تو پولیس چوکیوں میں کر رہے ہوتے ہیں, پولیس ڈپارٹمنٹ میں کر رہے ہوتے ہیں, سیکورٹی فورسز پہ کر رہے ہوتے ہیں, تو اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ بھی اس سے ملوث ہے. نہایت افسوس کے ساتھ کہ وہاں پر یہ جو واقعہ, یہ جو کارروائی جب حیات خان نے اس میں پوسٹ کی ہے تو ان کو بقول ان کے اوپر ان کو دھمکیاں ملی ہیں, ان کو سخت نتائج کے دھمکیاں دی گئی ہیں, اور وہ انہوں نے بڑی ہمت کا کام لیا ہے. ہمیں ان کو اپریشیٹ بھی کرنا چاہیے, ان کے ساتھ کھڑا ہونا چاہیے پاکستان کی تمام عوام کو. اور یہ اسلامی جمہوری ملک ہے, اور یہاں پر ہم جنس پرستی کسی صورت میں بھی ممکن نہیں ہے, نہ اس کو کوئی شکل دی جا سکتی ہے. اس کے باوجود کہ بہت سارے ایسے ہیں نام لحاظ لبرل یا جو وہ لوگ جو ننگے ترنگے اپنے آپ کو رکھتے ہیں, جو گندگی کے ڈھیر ہیں, وہ ہم جس پرستی کو نافذ بھی کرنا چاہتے ہیں, لے کر بھی آنا چاہتے ہیں, وہ دیگر حوالوں سے بھی اس تسکین کو پورا کرنا چاہتے ہیں, اور اس کے بعد وہ قوم لوط اور اللہ تعالیٰ کو قوم لوط کو اپنا کر اللہ تعالیٰ کو ڈائریکٹ چیلنج کرتے ہیں, اور پھر اللہ سے ہمیں پناہ مانگتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ میں رکھے کہ وہ جو اللہ تعالیٰ نے عذاب قوم لوط پہ نازل کیا تھا, عذاب قوم لوط پہ نازل فرمایا تھا کہ پتھروں کی بارش. مجھے ایسا لگنے لگا ہے کہ اگر اس ویڈیو کو آپ دیکھتے ہیں اور ان کی ساری باتوں کو سچ مانتے ہیں تو اس کے بعد یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ پاکستان کے اندر جو اتنے بڑے پیمانے پہ پچھلے کچھ سالوں سے سیلاب کا سلسلہ ہے, تباہی کا سلسلہ ہے, قدرتی آفات کا سلسلہ ہے, کہیں اللہ تعالیٰ ناراض تو نہیں ہم سے, اور کہیں ایسے واقعات کی وجہ سے تو نہیں ہے. اس میں ایک اور بات بھی ایڈ کرتا چلوں کہ یہ صرف وزیرستان کا ایشو نہیں ہے. ٹھیک ہے, حیات خان نے وہاں کا ہائی لائٹ کیا ہے, لیکن یہ صرف وزیرستان کا ایشو نہیں ہے. اس وقت اوور آل پورے پاکستان میں ایسی رپورٹس موجود ہیں کہ قوم لوط سے تعلق رکھنے والے لوگ, قوم لوط کو اپنانے والے لوگ جگہ جگہ موجود ہیں, اور وہ نوجوانوں کے ساتھ آپس میں یا بچوں کے حوالے سے جنسی زیادتی کا شکار ہوتے ہیں, ملوث ہوتے ہیں, اور وہ اس جانب اس گندگی کے ڈھیر پہ رہنا چاہتے ہیں, اور ان کو تمام سہولتیں وہاں میسر آتی ہیں, کوئی قانون ان کو پکڑ نہیں رہا ہے. یہ صرف یہاں تک معاملہ نہیں ہے, پچھلے دنوں آپ نے دیکھا ہوگا بہت ساری رپورٹس ایسی ہیں جو بس اڈے ہیں, جو ٹرک اڈے ہیں. جب ہم کراچی کی بات کرتے ہیں, کراچی سے نکلے آپ لاہور, پورے پاکستان میں جب ٹرک اڈے جا رہے ہوتے ہیں تو اس کے بارے میں بہت عام سی بات ہے کہ ان کے ساتھ ایک بچہ ہوتا ہے جو کہ ان کے اس کام کے لیے موجود ہوتا ہے کہ ان کو تسکین پہنچائے, اور وہ اس بچے کو بچہ بازی کرتے ہیں اور لے کے چلتے ہیں باقاعدہ. ان کے لیے ضرورت ہوتی ہے, وہ اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے وہ موجود ہوتا ہے. یہ صرف یہاں کا معاملہ نہیں ہے. رپورٹس کے مطابق پورے پاکستان میں بچوں کے ساتھ جنسی زیادتی کے 4,500 سے زیادہ واقعات گزشتہ سال ہوئے ہیں, اور اس میں لڑکے لڑکیاں دونوں شامل ہیں. 53% لڑکیاں جو ہیں وہ اس کا شکار ہوئی ہیں, تقریباً 43% لڑکے اس کے شکار ہوئے, بچے یعنی کہ شکار ہوئے ہیں. یہ وہ لوگ ہیں جن کو شاید زبردستی کی گئی ہے. لیکن دوسری جانب جس کا ذکر میں کر رہا ہوں یہاں پہ, اور جس کا ذکر اس وقت حیات خان نے کیا ہے, وہ لوگ ہیں, وہ لڑکے ہیں جو کہ بہکے میں, جو پیسے کے لیے, جو عیاشی کے لیے, جو موبائل کے لیے, جو مہنگے مہنگے کپڑوں کے لیے, جو مہنگے مہنگی کھانے کے لیے, بڑے بڑے کھانوں کے لیے, جو باہر گھومنے پھرنے کے لیے اس جانب چلے جاتے ہیں, اور پھر وہ تباہی ہے جو نظر آ رہی ہوتی ہے. حیات خان نے وہاں ایک اور ان کو تجویز دی ہے کہ اگر آپ کو زیادہ ہی کوئی مسئلہ ہے تو اپنی بیوی کو طلاق دیں اور پھر آ جائیں نکل کے اس جانب, اور پھر کریں جو بھی کرنا ہے. بہرحال میں اس سے بھی اتفاق نہیں کرتا. اصل بات یہ کہ ایسے لوگ کسی بھی رحم کے مستحق نہیں ہیں, ان کے خلاف سخت ترین کارروائی ہونی چاہیے,
اور قوم لوط کے ساتھ جو کارروائی کی گئی تھی، قوم لوط کو سزا دی گئی تھی، وہ سزا ان کو دی جانی چاہیے۔ یہ صرف ایک علاقے، ایک ملک کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ اس سے پورا معاشرہ، پوری تہذیب آپ کی اس وقت نقصان میں جاتی ہے، اور اللہ تعالیٰ کا عذاب جو ہے وہ پوری سوسائٹی پہ آتا ہے۔ اگر میں اور آپ خاموش رہیں گے ایسے واقعات سننے کے بعد، میں اور آپ آواز نہیں اٹھائیں گے، تو اللہ تعالیٰ، میں پناہ مانگتا ہوں، اللہ کی پناہ میں آتا ہوں کہ خدا نہ خواستہ اللہ تعالیٰ مجھ سے اور آپ سے بھی سوال کرے گا، اور ہم بھی اس کے رگڑے میں آ جائیں گے اس عذاب کے۔ اس لیے فوراً آواز اٹھائیں۔ حکومت سے میں درخواست کرتا ہوں، مطالبہ کرتا ہوں حکومت سے کہ حکومت اس پوسٹ کو اٹھائے، اس پوسٹ کے مطابق تحقیقات کرے کہ یہ اس پوسٹ میں کتنی حقیقت ہے، اور اس پوسٹ کے بعد وہاں جائے، وہاں اپنے قانون نافذ کرنے والے اداروں کو بھیجیں، ان لوگوں سے ملے، ان لڑکوں سے ملے، حیات خان جنہوں نے اپنے فیس بک پیج پہ یہ پوسٹ ڈالی ہے، یا فیض اللہ خان، اگر ان سے بات ہو سکے ان کو شامل کیا جائے، ان سے مدد لی جائے، اور ادھر جا کے روکا جائے، اس سے اللہ کے عذاب کو بلانے والے کام سے لوگوں کو روکا جائے، ان کو پکڑا جائے، ان کی بے قراری کی جائے، ان کو سزا دی جائے، اور سخت ترین سزا دی جائے۔ یہ ہمارے پورے ملک کا معاملہ ہے، ہمارے پوری معاشرے کا معاملہ ہے، ہمارے مسلمان اسلام کا یہ مسئلہ ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں پناہ میں رکھے۔ اصل میں مسئلہ یہ ہے کہ جب آپ اللہ تعالیٰ کے بتائے ہوئے راستے سے الگ ہو کے چلتے ہیں، اور پھر جو اللہ نے دی ہوئی حدود ہے، اللہ کی دی ہوئی حدود سے باہر نکلتے ہیں، تو اس کے بعد اس طرح کے واقعات سامنے آتے ہیں، جیسے بلوچستان میں یا پورے ملک میں کہیں نہ کہیں آتے رہتے ہیں۔ یہ صرف یہاں کا معاملہ نہیں ہے، آپ رپورٹ اٹھا کے دیکھیں، صرف یہ KPK کا ایشو نہیں ہے، پنجاب میں سے بہت سارے واقعات ہوتے ہیں، سندھ کے اندر بہت سارے ہوتے ہیں، اندر سندھ ہوتے ہیں، بہت سارے ایسے واقعے کراچی شہر میں ہوتے ہیں، لاہور شہر میں ہوتے ہیں۔ تو اس لیے کسی ایک علاقے تک اس کو محدود کرنا مناسب نہیں ہے۔ البتہ یہ ضرور ہے کہ اس علاقے میں اگر اتنے بڑے پیمانے پہ اور اتنے منظم انداز میں ایک خرید و فروخت کا معاملہ چل رہا ہے لڑکوں کی، اور وہاں اتنے منظم انداز میں، یعنی کہ آپ دیکھیں ویڈیوز میں کہ وہ باقاعدہ ہار پہن کے لڑکا آ رہا ہے، وہ اپنے آپ کو نوٹ کرا رہا ہے، دکھا رہا ہے، تو یہ فیشن شو ہے، جیسے ماڈلنگ ہو رہی ہے، اور ان کو پھر بک کیا جاتا ہے۔ اگر اتنے بڑے پیمانے پہ اتنے منظم انداز میں کچھ ہو رہا ہے تو فوری طور پہ گورنمنٹ کو چاہیے کہ اس پہ ایکشن لے اور ان کے خلاف کارروائی کرے۔ امید ہے کہ گورنمنٹ کارروائی کرے گی، اور امید ہے انشاءاللہ مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ، ہماری حکومت کچھ بھی ہو، ہمیں اس سے شدید اختلاف کیوں نہ ہو، لیکن بہرحال اس معاملے میں ہماری حکومتوں نے بہت سخت کارروائیاں کی بھی ہیں، اور انشاءاللہ امید ہے کہ اس پہ کارروائی کی بھی جائے گی۔ میں گزارش کرتا ہوں کہ ہمیشہ اس ویڈیو کو سبسکرائب بھی کریں، شیئر بھی کریں ویڈیو کو، اس کو خاص طور پہ، اور کمنٹ میں اظہار بھی کیجیے گا۔ ولاگ اپنی جگہ، لیکن میری ایک اپیل ہے جو کہ اس وقت انسانی ہمدردی کی بنیاد پر ہے، اور ہمارے آپ کے بچے بھی موجود ہیں، اس لیے اللہ تعالیٰ ہمارے بچوں کی حفاظت کرے، سب کے بچوں کی حفاظت فرمائے۔ یہ ایک ایدی فاؤنڈیشن کی جانب سے ایک رپورٹ چل رہی ہے کل سے، تھانہ بورڈ بیسن سے ایک 2 سالہ بچہ جو کہ اپنا نام بھی اور والدین کا نام بھی نہیں بتا سکتا، وہ اس وقت تھانے پہنچایا گیا ہے، اور تھانے والوں نے اس کو ایدی فاؤنڈیشن کے پاس پہنچایا ہے، اور وہ بچے کی تلاش کے لیے انہوں نے تصویر جاری کی ہے۔ تصویر آپ کو نظر آ رہی ہوگی میرے ساتھ، اس ولاگ میری گفتگو کے ساتھ تصویر آپ دیکھ رہے ہوں گے۔ اس بچے کی تلاش میں ان کے ماں باپ کی مدد کریں، ایدی فاؤنڈیشن سے رابطہ کریں۔ یہ بچہ بہت چھوٹا ہے، اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچے کو وہاں پہنچا دے، کیونکہ مجھے یاد آیا کہ گزشتہ دنوں میں نے ایک ولاگ بھی کیا تھا اس پہ، جب ایک بچی، بلکہ میرا دوسرا چینل جو ہے اس کے لیے میں نے بات کی تھی کہ ایک بچی جو کہ لاہور سے غائب ہوئی تھی، اور وہ گھر سے کلفی لینے نکلی تھی، اور اس کے بعد وہ لاپتہ ہو گئی، اور 17 سال کے بعد وہ ایدی فاؤنڈیشن سے اپنے گھر پہنچ سکی، 17 سال کے بعد۔ تو اس لیے بہتر ہے کہ اس بچے کی تلاش میں مدد کریں، اور ہمارے اس چینل کو، ہمارے MHS کو، اس کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں تاکہ بچہ اپنے گھر تک پہنچ سکے۔ آپ خود بھی چاہیں تو اس کو تلاش کر لیں، فیس بک کے ذریعے اس بچے کے بارے میں تفصیلات لیں، اور اپنے پیجز پہ اس کو شیئر کریں زیادہ سے زیادہ۔ اس کا میں تفصیلات بھی دے رہا ہوں، آپ کو لکھا ہوا بھی نظر آ رہا ہوگا تو میرے پاس 0213231555 0213231555، اور دوسرا نمبر ہے 021323152120۔ یہ 2 نمبر ہیں جو کہ ایدی سینٹر کے ہیں کراچی کے، یہ 2 نمبر ہیں جن پہ رابطہ کیا جا سکتا ہے اس بچے کے لیے، اگر کسی کو معلومات ہو تو اس تک پہنچا دیں۔ بہرحال جو میں نے شروع میں ولاگ میں بات کی ہے اس کے بارے میں آواز اٹھائیں، اور خاموش مت رہیے گا تاکہ اللہ تعالیٰ کے جواب دے سکیں۔ MHS اسپیک کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں، کمنٹ میں اظہار کیجیے گا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہماری حفاظت کرے، اس پاکستان کی حفاظت کرے، اور ہمیں اپنی یہاں کامیاب کرے۔ بہت شکریہ، اللہ حافظ۔